Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें फ्रांस से ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं, और हमें यूके से ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच बलोच साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दो टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एक ये कि आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है आए दिन हमारे फौजियों पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, या उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, या उनको शहीद किया जा रहा है। इस तरह की खबरें आए दिन हम बलूचिस्तान से सुनते आ रहे हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और जो है वहाँ यूके या वेस्ट में जा रहे हैं और वहाँ जाकर असाइलम क्लेम करते हैं, इसकी रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे हम बिलाल से और डॉक्टर साहब से। तो आगाज़ जो है हम बिलाल साहब से करते हैं। बिलाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप के बलूचिस्तान से? अभी रिसेंट हमने देखा कि कोयटा में 26 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनको शहीद किया गया। उस पर क्या आपकी राय है? और आए दिन कोई ना कोई अटैक हमारे सामने आ रहा होता है पाकिस्तान आर्मी पर मतलब बलूचिस्तान की जानिब से। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, थैंक यू रबा एज ऑलवेज फॉर हैविंग मी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा कहता हूँ कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में गई है, बलोच वहां पे नहीं गए। बलोच उनको नहीं बोलते हैं कि आ जाओ हम आपको मारेंगे। पाकिस्तान की फौज आके बलोचों पे मजालम कर रही है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके वसाइल को, उनके साहिल को पहले वो खुद इस्तेमाल करना चाह रहा था, अब उन्होंने कोई एक और ड्रैगन नामी कोई एक ऐसे मुल्क को भी दावत दी है जिसकी एक हिस्ट्री है कि वो उधार पे पैसे देता है और हड़प कर जाता है, जैसे कि उन्होंने श्रीलंका में किया, दूसरे जगहों पे किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। रवा साहबा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और एक नेचुरल सी बात है कि आप किसी की भी घर में घुस जाएं बंदूक लेके या छुरी लेके, आप उसके घर में डाका डालें, उसके बच्चों को मारें, अगवा करें और फिर किसी और को बुलाएं, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। जिसकी उसकी अप्रोच होगी उसी हिसाब से करेगा। तो ये रेजिस्टेंट है, ये फ्रीडम फाइटिंग है। और यही वजह है कि मैं तो अब भी पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा और चाहिए भी कि आप बंदूक के जोर पे बलूचों के साहिल वसाइल को लूट नहीं सकते, वहां के लोगों को अगवा नहीं कर सकते, बंदूक के जोर पर डरा नहीं सकते। आपने क्योंकि ट्रीटी साइन की है यूएन की तरफ से, यू आर द मेंबर ऑफ द बोनाफाइड ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बना था 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद आपने उस पर साइन किए, आप बहुत से ट्रीटीज के हिस्सा भी हैं। उसके अंडर बलोचों का जो राइट है वो बलोचों की जमीन है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि मुझे पंजाबी सही नमूने से नहीं आती है, सॉरी, मगर आप लोगों को बलोची नहीं आती। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से, जो भी आप उसको कहें, कि आपको बलोच और बलोची का फर्क तक नहीं मालूम। आपके जो भी आप कर रहे हो, आपके जहन में किसी ने भूसा भराया है, पता नहीं क्या किया। आप मतलब शायद में पढ़ते नहीं होंगे, इनके जो फौजी जर्नल हैं। मुझे वो आसमा शिराजी साहबा का एक बयान याद आता है कि दे आर द डफर्स ऑफ द जर्नल्स, एंड वो इसमें क्यों हकीकत नहीं है, हकीकत बिल्कुल हकीकत है कि एक बंदे को दुनिया का पता नहीं है, सियासत का पता नहीं है, उसका काम चौकीदारी करना है, बंदूक पकड़ना है, उसको क्या सियासत आती है। कोई बोले, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, उसको कत्ल कर दो, मुल्क बदर कर दो, और कोई बाहर से भी ट्वीट करे उसकी माँ बहन भाइयों को उधर मारो, अगवा करो, गिरफ्तार करो। मतलब दिस इज जस्ट लाइक अ डिक्टेटरशिप। ये ईदी अमीन भी जैसा एक वैशी इंसान था वो करता था, हिटलर करता था, मसोलिनी करता था, और दूसरे जो हैं, जो डिक्टेटर हैं, जैसे कि अभी आप देख लें कि नॉर्थ कोरिया में वो करते हैं। तो पाकिस्तानी फौज को
اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے نہیں بدلا تو وہ روز اس طریقے سے فریڈم فائٹروں کے آتے ہوں، ان کا جو حشر ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اور وہ جس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری زمین سے نکل جاؤ، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہم اس کے مالک ہیں، مگر جب آپ بندوق کی زور پہ جا کے ان کو مارو گے، ان کی بہنوں کی تذلیل کرو گے۔ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ بارش میں ہماری مائیں بہنیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی چلا رہے تھے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، آپ ان کو زبردستی گھسیٹ رہے ہو، ان کو پریس کلب تک جانے نہیں دے رہے ہو۔ تو اس طریقے کے مظالم جب ہوں گے تو بچہ بچہ آپ سے نفرت کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے بچے بچے کے دل میں، جس نے اسٹیٹ کے اگینسٹ میں بندوق اٹھا لی ہے، جو پہاڑوں پہ جو فریڈم فائٹر، ان کے لیے عزت ہے، احترام ہے، بالکل وہ ان کو کسی دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج کو وہ ایک قاتل سمجھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، مگر ہم بلوچوں کو پتہ ہے کہ ہم بلوچ ریاست پاکستان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ریاست پاکستان کی مظالم جو ہم نے سہے ہیں، جو سہ کے آ رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں، جس ملک میں وزیر اعظم اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، مطلب کیا ہے نہیں کیا ہے، مطلب اس کو اس کی بہن سے، میں بولتا ہوں اس کو 10 قتل کیے ہیں، اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ جس ملک میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، جو میں علوی کی بات کر رہا ہوں، اکاؤنٹ تک سیز ہے، جس ملک میں ایک مطلب آپ کے انڈر میں جج، آپ کے انڈر میں ہر چیز، آپ کے انڈر میں میڈیا، آپ کے انڈر میں سول سوسائٹی، آپ کے انڈر میں، آپ جج کو بولتے ہو کہ ان کو بلے کا نشان تک نہیں دو، آپ جج کو بولتے ہو کہ اس کو پتہ نہیں ایسے ایسے نشان دو، انتخابی نشان دو، پھر بھی وہ جیتتا ہے، اور پھر بھی آپ بے غیرتی بے شرمی کر کے پھر بھی رزلٹ کو چینج کرتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں کو لاتے ہو، فارم 45 چینج کرتے ہو، 47 والے لے آتے ہو۔ تو یہ پورا معاشرہ کلیپس ہو چکا ہے۔ بلوچستان کی میں بات نہیں، بلوچستان تو پاکستان کے آستے چلا گیا ہے، میں آپ کو اوپنلی بول رہا ہوں، وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستانی فوجوں کی نہیں ہے، وہاں پہ نہ پرووینشنل گورنمنٹ کی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کی لا اینڈ آرڈر ہے۔ اسی لیے، اور ایک دوسری بات، جب آپ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو لوکل ہیں، مطلب جو سن آف سوائل ہیں، جب وہ آپ سے نفرت کرنے لگے نا، پھر آپ بندوق تو کیا ٹینک بھی لائے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ویتنام میں کیا ہوا، دنیا نے دیکھ لیا، اور بہت سے ایسے مثالیں ہیں آپ کے سامنے دنیا میں، تو اس طرح ہی ہوگا جو دنیا نے دیکھا ہے۔ اوور ٹو یو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ کوئٹہ میں ہم نے دیکھا کہ 26 سولجرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری خبریں اسی طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن پاکستانی آرمی پہ اٹیک کیا جاتا ہے بلوچستان میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان آرمی کے 26 سولجرز جو ہیں جو اس ٹیرر اٹیک کے اندر شہید ہو گئے ہیں، اوبیسلی ان کے گھر والوں کے لیے یہ ایک مشکل ٹائم ہوگا۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، اس کا بہت سا حصہ میرا خیال ہے آپ کے دوسرے پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ میں ان کی کچھ باتوں سے ایگری نہیں کرتا، جیسا کہ میں بلوچستان کے اندر جو لوگ کلاشنکوف اٹھا کے اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، میں ان کو فریڈم فائٹر کنسیڈر نہیں کرتا، لیکن میں ان کو کمپلیٹلی رانگ بھی نہیں سمجھتا۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمیں بندوق کے زور پر کوئی ٹیریٹری کنکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں ہارٹس کنکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دل جیتنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ بات پاکستان کی، ابھی یہ جو آپ کے فوجی شہید ہو گئے ہیں، جن کی پلی لے کے جرنیل اپنی کرپشن چھپاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم لوگ جانیں دیتے ہیں، اپنے بیرون ملک اثاثے چھپاتے ہیں، جب تک پاکستان کے اندر نوکری کرتے ہیں، پاکستان کی اندر خدائی کا دعویٰ کر کے اور خدا بن بیٹھتے ہیں زمین پر،
اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد مڑ کے کبھی اس ملک کی طرف نہیں دیکھتے۔ دیکھیں، یہ جو باتیں بلال بھائی کہہ رہے ہیں، اس پر کب تک آپ لڑیں گے؟ آپ کو اس کو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کب تک آپ لوگوں کو کہیں گے کہ را فنڈنگ کر رہی ہے؟ را لاہور میں کیوں نہیں فنڈنگ کر رہی؟ راول پنڈی میں کیوں نہیں فنڈنگ کر رہی؟ پشاور میں کیوں نہیں فنڈنگ کر رہی؟ کیا را چاہتی ہے کہ لاہور کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ہمارے اگینسٹ رہیں؟ راول پنڈی کے لوگ اسی طرح سے ہمارے اگینسٹ رہیں؟ یہ لوگ ٹیکس دیں، پاکستان آرمی ہیوی اسلحہ خریدے، ہمارے سامنے سینہ تان کے کھڑی رہے۔ اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ ہر جگہ پہ کریں گے۔ آپ کو اب، میرا خیال ہے یہ پیک ٹائم ہے، جیسے بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہ بات آج کل آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے، بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا۔ دیکھیں، ایسی ہی آوازیں تھیں مشرقی پاکستان سے۔ آپ نے ان آوازوں کو زور کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، آپ ان آوازوں کو نہیں دبا سکے۔ آج وہ لوگ بنگلہ دیش بن گئے۔ آج پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے لگے۔ بلوچ پنجابی سے نفرت کرتا ہے، سندھی پنجابی سے نفرت کرتا ہے، کے پی کے کا ایک جو سٹیزن ہے وہ پنجابی سے نفرت کرتا ہے۔ اور اس نفرت کے اندر اگر آپ صرف ایک سٹیٹمنٹ دے کے آگے گزر جائیں گے کہ اس کے پیچھے را کے پیسے ہیں، تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کی 1 2 3 سال اور شاید کام کر جائے۔ آپ کو اپنے گھر کو درست کرنا ہے، آپ کو اپنے بھائیوں کو گلے لگانا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی فیملی کے اندر اگر آپ کا کوئی ایک فیملی ممبر وہ تھوڑا لو فیل کرتا ہے، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے فیملی کے اندر وہ پرائورٹی نہیں دی جاتی جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، تو آپ اس کو بندوق لے کے اس کے پیچھے نہیں جاتے، آپ اس کو وہ پرائورٹی دیتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر اکنامک کوریڈور جو سی پیک بنایا گیا تھا، اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس ٹائم کے اندر، کہ آپ جب سی پیک کے روڈز کو، سی پیک کے بینیفٹس کو لاہور میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے تو بلوچ کے دل میں بات آئے گی۔ اور آپ دیکھیں، میں نے اس ٹائم پہ چائنا نے پاکستان والوں سے آفیشیلی، پاکستان کی گورنمنٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر $46 بلین یہاں پہ انویسٹ کریں گے تو پاکستان نیڈس مور آرمی، ہمیں 1 لاکھ اور آرمی جو ہے وہ پاکستان کو بنانی پڑے گی، جو کہ پاکستان کا بجٹ افورڈ نہیں کرتا۔ میں نے اسی کے کانٹیکسٹ میں آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ جب بلوچ کی انکم اس سی پیک کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، تب ہر وہ بلوچ رہنما، ہر وہ بلوچ گھر کا بچہ آٹومیٹیکلی اس کا پیرا دے گا۔ آپ وجاہت سعید صاحب، جن کو آج کل پاکستان بدر کیا ہوا ہے، ان کا ایک پروگرام ہے، آپ جا کے دیکھیے گا۔ وہ ایک پروگرام کے اندر بلوچ لوگوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک گوادر پورٹ بننے جا رہی ہے جس کے اوپر اتنے $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اس سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ یہاں سے گزرے گی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ تو اس کے اندر ایک سامنے بیچارہ ایک بندہ جو مچھلیاں پکڑ کے اپنے بچوں کا گزارا کرتا ہے، اس کا آگے سے جو اس زمین کا مالک ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی جو سی پیک جو بلوچستان کے اندر پورٹ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دی ہے۔ اس کی جو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس کی جو ٹیریٹوریل امپورٹنس ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم میں، وہ ان کے حصے میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں پنجاب میں بیٹھ کے اگر اس سی پیک کی انویسٹمنٹ کا بینیفٹ لے رہا ہوں اور وہ بینیفٹ سبی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بلوچ کو نہیں مل رہا، کوئٹہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بلوچ کو نہیں مل رہا۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں جب 2016 کے اندر لنکنز ان کے اندر کوالیفائنگ سیشن کے اندر ایک بلوچ لڑکا اسی طرح سے پاکستان کے خلاف بات کر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ لوگ، وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا اس ٹائم پہ ہمارا بھی کہ یہ لوگ شاید ان کو را پیسے دیتی ہے، اتنا ایکسپوئر نہیں تھا ہمارا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا بیٹا آپ
بھائی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا لندن میں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا اگر تمہارے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک ٹو گو بیک ٹو ہوم؟ میں نے کہا 8 آورس کی ایک فلائٹ ہے اور اس کے بعد میں پروببلی 10 to 11 آورس میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا تم لندن میں 7 سمندر پار بیٹھ کے 11 to 12 آورس میں اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ مجھے اگر لاہور سے سبی کے اندر اپنے گھر پہنچنا ہے تو مجھے 36 آورس لگیں گے۔ میں پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے اگر میری فیملی میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد میں اسپیچ لیس تھا، اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں نے پاکستان آرمی کو صرف 6 ستمبر کی پریڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم لوگوں نے پاکستان آرمی کو اپنے گھر میں گھس کر تمہاری ماؤں اور بہنوں کو گھسیٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تم لوگ وہ دیکھ تو پریڈ کرتی ہوئی آرمی تو سب کو اچھی لگتی ہے، تم لوگوں نے صرف پاکستان آرمی کا یہ سنا کہ ISI دنیا میں نمبر 1 پر ہے، ہماری ایئر فورس دنیا میں نمبر 1 پر ہے، یونیفارم میں وہ لوگ جب آپ کے سامنے پریڈ کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں۔ لیکن میں اگین یہ بات کہتا ہوں، جیسے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ بلوچ کی زمین ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جب ایک اسٹیٹ ہوتی ہے تو ایسے تو کل میں کہوں گا کہ جی یہ گھر میرا ہے، لہٰذا پاکستان آرمی، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے، میں کسی کو نہیں مانتا، تو جی یہ جو میرا ایک کنال کا گھر ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، اب یہاں پہ میری اپنی میں مرضی سے چلوں گا، میں یہاں پہ چاہوں تو ایران کے ساتھ بات کروں، چاہوں تو انڈیا کے ساتھ بات کروں، تو اسٹیٹس ایسے نہیں چلتی۔ لیکن اگین میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جو آپ نے ریاست بنانی تھی، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنائیں گے، تو آپ اسلام کی روٹس تو آپ کو اس ریاست میں ملتی ہے جو خیر البشر نے مدینہ کے اندر قائم کی تھی، جس کو بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر اور بیزنٹائن امپائر گرا کے اس ٹائم کی مور دین 80% آف دی انہیبیٹنٹ ورلڈ کے اوپر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ آپ کو اس میں سے دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو کس طرح سے گلے لگایا تھا۔ فتح مکہ کے اوپر اشرف الانبیاء جب فاتح مکہ ہو کر مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو سرکار دو جہاں کا یہ فرمان ہے اس ٹائم پہ کہ آج اگر میں ایک اشارہ کروں تو عرب کے تمام سرداروں کی گردنیں میری قدم میں رکھ دی جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سعد بن نبی وقاص کو منع کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جو ان کی جو پبلک ایٹ لارج کے اوپر جو ایڈریس تھا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں بھولا نہیں ہوں جو تم لوگوں نے حضرت سمیہ کے ساتھ کیا، میں بھولا نہیں ہوں جو بلال حبشی کے ساتھ کیا، میں بھولا نہیں ہوں جو میرے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا۔ لیکن آپ نے معافی کا اعلان کیا، ریاست بنانی تھی۔ اس ریاست نے پھر وہ مکہ اور مدینہ کی چھوٹی سی ریاست، مدینہ کے اندر صرف 300 گھر تھے ٹوٹل، انہوں نے پھر جا کے پرشین اور بیزنٹائن امپائر گرا دی جن کی 1000 ایئرس کی ہسٹری تھی۔ آج ریاست پاکستان کو دیکھیں، بلوچ لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے اندر ہمارا حصہ ہے، تو سی پیک کے روڈز یا سی پیک کی موٹر وے آپ کو لاہور میں نظر آ رہی ہے، وہ بلوچستان کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ لاہور کی اورنج لائن ٹرین جو ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بڑی دیر اس کے اوپر یہ کلیم کرتے رہے کہ اس کے اندر سی پیک کا کوئی پیسہ نہیں لگا ہو، لیکن ایونچولی اس کے اندر یہ پتا چلا کہ یہ پیسے بھی سی پیک کے فنڈ کے اندر آئے تھے جو آپ نے لاہور کے اندر لگا دی۔ اب ایک بلوچ جب دیکھے گا کہ میرے ریسورسز کو اس طرح سے یہ یہاں پر یوٹیلائز کر کے یہ لوگوں کی تو زندگی جو ہے نا، آپ لاہور میں آپ خود بھی رہتی ہیں، لاہور کے کلمہ چوک میں کھڑے ہو کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو کلمہ چوک کا انڈر پاس ہے وہ تو شاید لندن کے کئی انڈر پاسز سے بہتر ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کو دیکھیں، پاکستان کے اندر پنجاب کے ہر گھر میں گیس اویلیبل ہے، موسٹلی میں اربن ایریاز کی بات کر رہا ہوں، لیکن بلوچستان جن کا وہ ایکچوئل جو لوگ اس چیز کے سب سے پہلے حقدار ہیں، وہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ کب تک ہم غصہ کریں گے، کب تک ہم را کے سرٹیفکیٹس دیں گے، کب تک ہم ان کو کہیں گے ہمارے ملک سے نکل جاؤ؟ اور میں آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو پیٹریوٹزم ہے، یہ فورسفلی آپ انکلکیٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک بچہ ہے، 17 18 ایئرز ایج ہے اس کی، وہ پاکستان سے ایک فلائٹ لیتا ہے، وہ لنڈن میں آ جاتا ہے، اور وہ یو کے کے لوگوں سے زیادہ یو کے کی گورنمنٹ کا وفادار بن کے یہاں پہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوالٹی آف لائف دی جا رہی ہے یہاں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ یہاں پہ بن رہی ہے، وہ یہاں سے ارن کر کے پیچھے بھی اپنی ایک فیملی کو لے کے چل رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھیں میں پاکستان میں اگر رہتا ہوں، مجھے ریاست سے کام پڑا ہے، میں پولیس اسٹیشن گیا ہوں، ریاست مجھے ہیومیلیٹ کرتی ہے، ڈیگریڈ کرتی ہے، میرے اوپر ظلم کرتی ہے۔ مجھے ریاست میں ہاسپٹل میں کام پڑا ہے، ریاست اگین میرے ساتھ بروٹل طریقے سے پیش آتی ہے۔ مجھے کوئی اپنی زمین کا کوئی کاغذ لینا ہے، میں پٹوار سسٹم کے پاس جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ بروٹیلٹی سے پیش آتے ہیں۔ مطلب مجھے ریاست کے جس ادارے کی جب ضرورت پڑی ہے، وہ آگے سے میرے ساتھ ان ہیومن ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تو پھر ریاست کس منہ سے میرے سے یہ کلیم کرتی ہے کہ میں اس کے باوجود اس کا وفادار ہوں؟ آپ کے ساتھ آپ کے سگے پیرنٹس بھی اگر مس بہیو کرنا شروع کر دیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان پھر ان کا بھی مس بہیو برداشت نہیں کرتا۔ تو ریاست نے اگر پیٹریوٹزم کو اٹین کرنا ہے تو وہ آپ فورسفلی تو آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے اندر آج آپ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر ایک آج کل الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اس نے کہہ دیا تھا طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا۔ بھئی مذاکرات کرنے سے، اس مذاکرات کا ہی کہا تھا نا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ پی کے طالبان کو دے دو۔ آپ بھائی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بات کرو، اگر آپ کا کوئی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس تو آرمی موجود ہے۔ آرمی کا آپریشن شوڈ بی دی لاسٹ ریزورٹ، شوڈ بی دی لاسٹ آپشن، اٹ شوڈنٹ بی دی فرسٹ آپشن۔ ہمارا انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی پاکستان کے اندر محب وطن نہیں ہے، ہم ہر چیز کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں وہ کتنا بہتر چلا رہے ہیں۔ آج دیکھیں بلال بھائی کی جو باتیں ہیں، موسٹلی ان کے اندر باتیں ایسی ہیں جن کے جو مجھے اچھی نہ بھی لگ رہی ہوں، لیکن میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا، بلال صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، دوسرے ٹاپک کی جانب ہم بڑھیں گے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستانی ویسٹ میں جاتے ہیں، بہت ساری رپورٹس ہمارے سامنے یہ آتی ہیں کہ وہ وہاں جا کر اسائلم کلیم کر لیتے ہیں۔ اس کی ریشو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اسائلم کلیم کرنا، پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے ایک سوال کا جواب، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، جب انٹرو ہماری ہو رہی تھی آپ کے یہ جو ہمارا شو سے پہلے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لا آپ نے کیا ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ یو این کے رولس ریگولیشن سے بھی واقف ہوں گے، ان کی میکنزم سے، ان کے سرکل فلیور ڈفرینٹ فلیور ہیں۔ فریڈم فائٹر ایگزسٹ کرتی ہے یو این کے چارٹر میں، اور لو ٹیررسٹ جو آپ کی پاکستانی فوج کہتی ہے، جس کو میں خود ٹیررسٹ ہی مانتا ہوں، مگر چونکہ ٹیررسٹ کی ایک جامع ڈیفینیشن یو این کی طرف سے بھی ابھی تک نہیں آئی ہے واضح، تو ہر کوئی بندہ اپنے ڈفرینٹ فلیور اور انٹرسٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو کہتا ہے، مگر یہ میرے جو بلوچ جو بھی ہیں وہ فریڈم فائٹر ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ ان کا ملک ہے، تو ڈاکٹر صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، جس دن یہ پیدا نہیں ہوا تھا پاکستان 1947 میں، یہ محمد علی جناح نام کا کوئی شخص تھا، جو آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں یو کے میں وہی وکالت کرتا تھا، فارسی تھا، جب وہ ہمارے خان آب خلات کے ہاں کام کرتے تھے۔ خان آب خلات جو ابھی ہمارے خان آب خلات ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں، آپ سے دور نہیں ہے، وہ لندن میں رہتے ہیں، تو ان کے والد کے ہاں کام کرتے تھے آپ کے محمد علی جناح، اور پاکستان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، یہ ہم وہاں پہ رہتے تھے، اور کلات نام کا ایک اسٹریٹ ہمارا قائم تھا، اور ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی تھی انگریزوں سے، وہ بھی میں آپ کو بیچ سکتا ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ کہنا کہ آپ گھر ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے۔ مجھے آپ کی زبان آتی ہے، آپ نے بندوق کی زور پہ مجھے اپنی زبان پڑھائی ہے، مگر آپ کو آج تک، آپ سے مراد آپ کی فوج کو، کیونکہ ہم بلوچ اور جتنے بھی مظلوم ہیں اس کو پنجابی فوج ہی سمجھتے ہیں، پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، پنجابی ایک ہندوستان کی ایک قوم ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ پاکستانی پنجابی کو وہ زبان نہ لکھنی آتی نہ پڑھنی آتی۔ میں بی بی سی پنجابی کی بات کرتا ہوں، شاید آپ پنجابیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل زبان پڑھیں اور سمجھیں۔ کم ٹو یور پوائنٹ، جو آپ نے
پولیٹیکل ازائلم کی بات کی تو میں مختصر کہوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کی طرح بڑی لمبی تمیز نہیں باندھوں گا کیونکہ آئی ہیو ٹو گو سم ویئر. مائی فیملی از ویٹنگ. آئی جسٹ ریسیو دا میسج فرام دا ڈاؤن اسٹیٹ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ازائلم ہر کسی کا بنیادی حق کہہ رہا ہے، بس ہر کسی کا بنیادی حق ہے. مگر بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں نے اس کو دندہ بنایا ہوا ہے، بہت زیادہ ہی قسم کے لوگوں نے. اس میں جو جینین بندے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب لا کرتے ہیں، ان کو پتا ہوا ان کا بھی حق مارا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں یورپ میں، پولیس کے لیے ایک ٹرانسلیٹر کا پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. جب وہ گئے اس شخص کے پاس تو وہ موصوف پنجاب سے تھے. تو اس نے اس ٹرانسلیٹر کو بتایا کہ یار مجھے آپ یہاں پہ کہ میں بلوچ کے نام پہ پولیٹیکل ازائلم لے سکتا ہوں. تو یہ سوچ بھی ہے، اور زیادہ تر جو جاتے ہیں وہ جینین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ڈاکٹر صاحب لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہر کسی کو ہر جگہ پہ اپنے تحفظ کے لیے. اور آپ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے. کیا عمران ریاض کو آپ پولیٹیکل ازائلم نہیں دیں گے؟ کیا برمداغ بگٹی کو آپ پولیٹیکل ازائلم نہیں دیں گے؟ کیا بلال بلوچ کو آپ پولیٹیکل ازائلم نہیں دیں گے؟ اور کیا ارشد شریف کو آپ ارشد شریف کو انہوں نے کینیا میں جا کے مارا، مطلب اس کو دبئی میں رہنے تک نہیں دیا گیا. مطلب آپ جب اس طریقے کا ماحول بناؤ گے، یہ میں پاکستان کی دنیا میں ہے پولیٹیکل ازائلم بہت سے لوگ. کچھ لوگوں کو مطلب ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ ہم مذہب بھی چھوڑ دیں تو ہمیں قتل کیا جاتا ہے. ہم کوئی بھی بات مذہب کے خلاف بھی کہیں، مطلب ریفارم کے حوالے سے، یہ نہیں کہ میں بولتا ہوں کہ گالی دیں، کچھ سوال بھی کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ احمدیوں کا کیا حال کر دیا ہے آپ کے پنجاب کے لوگوں نے، قبروں سے نکال کے ان کی تذلیل کی جاتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ کوئی نائجیریا کے ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی افریقہ کے تھرڈ کلاس کنٹری میں بھی ایسا نہیں ہوتا. قبر سے لوگوں کو نکال کے تذلیل کی جاتی ہے. اب وہ بیچارے اپنے مسجد میں، مطلب آپ نے ایک ایسا ہوا سا بنایا ہوا ہے. اور یہ آپ کی اسٹیٹ کرتی ہے. ٹی ایل پی کو سپورٹ آپ کی اسٹیٹ کرتی ہے، طالبانوں کو سپورٹ آپ کی اسٹیٹ کرتی ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ آپ کی اسٹیٹ کرتی ہے، پالتی ہے، اللہ اور رسول کے نام پہ ٹرینڈ کرتی ہے ہر جگہ پر. ایون کہ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بندہ پاکستانی فوج کے خلاف کچھ لے کے لندن میں، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے، اس کی ماں بہن کو ادھر وہ کرتے ہیں، انہوں نے ازائلم لی ہوئی ہے. مطلب تو اس طریقے کا جو ماحول بنایا جاتا ہے، پھر ان کو گورنمنٹ کو لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اس کو یہ کرو، اور ان کے خلاف کمپین شروع کیا جاتا ہے. تو کم ٹو یور پوائنٹ، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. دنیا میں ہر کسی کو اپنے مرضی سے زندگی جینے کا حق ہے. آپ کسی کو اس کی مذہب، رنگ، نسل، بات کرنے پہ قید سلامت نہیں کرتے، سلالت نہیں کر سکتے. آپ کسی کو زندانوں میں نہیں رکھ سکتے کہ بھی آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. مطلب میں پھر آپ کو کہتا ہوں، اب تو دنیا نے دیکھا ہے کہ مارنگ صاحب آئے، آپ نے دیکھا ہوگا 3 مہینے سے اس کو پتا نہیں تھا کہ کیوں بندے، اب اس کو بھی مطلب کیا حال انہوں نے اس کا کیا ہوا ہے. مطلب اور اتنے لوگ جو وہاں پہ مسنگ ہیں. اب کوئی ان کا کوئی رشتہ دار بات کرتا ہے، میں تو بولتا ہوں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی شاید دنیا کے ملکوں میں ازائلم لے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہوا سا بنایا، آپ نے دہشت پھیلائی وہاں پر. مارو، قتل کرو کسی کو، کسی غلط ایف آئی آر میں کاٹ کے اس کو سزا دو. بلوچوں کا تو آپ کو پتا ہی ہے، بلوچوں کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، احمدیوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے، خواتین کے حوالے سے آپ کو پتا ہے. جب اس طریقے کا جو سیناریو اسٹیٹ بنائے گا، جب ڈکٹیٹرشپ قائم کرے گا، تو اس کا رائے وہ یہ ملک دیتے ہیں. مگر ان کے اندر جو میں نے بات کی نا، وہ کچھ مجھے وہ لفظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں خود بہت سے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جینین بندے ہیں. مگر ان کے آڑ میں کچھ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے لیے میں ایک موضوع لفظ لیٹ می ٹرائی ٹو فائنڈ سم ورڈ تاکہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو. اس میں اکنامیکل مائیگرنٹ بھی آتے ہیں کبھی کبھی.
अंडर द फ्लेवर ऑफ द पॉलिटिकल असाइलम मतलब। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इनके अंदर जासूस भी आते हैं, वो खुद उनको भेज देते हैं कि जाके तुम उनके अंदर कोई पेनिट्रेट करो, लोगों को करो और करके पूरा हमें इंफॉर्मेशन दो। मगर चूंकि यहाँ का यूरोप का माहौल दूसरा है, वो नजर लगते हैं और कुछ लोग करते हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं दूसरे मुल्कों में। तो ये वो टू यू मतलब, अब मैं ज्यादा इस पे क्या कहूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है, उम्मीद है डॉक्टर साहब भी 3 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। दुआ है बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्यों जो है वेस्ट पर हम देख रहे हैं कि अजाइलम के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं? देखें, आपके इस कमेंट से पहले मैं बिलाल भाई के एक कमेंट को काउंटर करना चाहूँगा, जो उन्होंने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि वो यहाँ पर किसी के पास जॉब करते थे। तो आई थिंक ये एक डिसइन्फॉर्मेशन है जो इनके पास नहीं है। सर, कायद किसी की बात नहीं, मेरे खान अब्दुल्लात के यहाँ काम करते थे, ये बात 100% श्योर है। अगर नहीं किस हुआ, चीज़ का काम करते थे सर? सर वो बैरिस्टर थे, उनको जो कानूनी मशावरत देते थे मतलब। सर क्योंकि वो मैं आप फिर आप उसको जैसा, सर मैं आप बैरिस्टर एक मुलाज़िम मेरी नहीं बात होता सुने, ना। मैं मेरी सर बात सुने, मैं बैरिस्टर आप जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो उसको दिहाड़ीदार ही कहता हूँ, दिहाड़ी नहीं पढ़ते हैं सर, बस। आप देखें, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे जेस्चर के पोस्चर के बंदे को आपने अभी, आपकी बात में ये था कि वो उनके पास कोई मिज़रेबल जॉब करते थे। बैरिस्टर एट लॉ थे वो, अगर उनको किसी लीगल ओपिनियन के लिए उनको अपनी सर्विसेज़ देते थे। सर एक आप मिनट मुझे एम्प्लॉयमेंट लॉ देंगे पढ़ के आप? देखिएगा, एक मिनट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिनट, सर्विसेज़ एक एंड मिनट मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे, मैं फॉर आपको सर्विसेज़। बताता हूँ। एक मिनट मुझे दे, आपके कायदे मैं तो कायदे आज़म नहीं होऊंगा, मोहम्मद अली की बहन को आपके इसी स्टेट ने रॉ इंडिया का एजेंट बनाया था, आपको शायद याद सर है वो एक इंडिया। डिफरेंट बात है सर, हाँ, मैं नहीं आई नहीं, आई एडमिट। और जो जो उस बेचारे को जो कराची में उतरा था, उसको एम्बुलेंस भी आपके स्टेट ने नहीं दी थी, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था। वो एम्बुलेंस सर ना वो होने एक की अलग वजह से टॉपिक, मरा है। हाँ जी। हाँ, सर कम टू यू। वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि लेकिन आपके स्टेट मैं ने एक्चुअली किया, वो एक अलग बात है। जब मैंने जब बात की तो आपको बुरा लगा। चले, वो टू यू। नहीं सर, मैंने सिर्फ उनके प्रोफेशन के हवाले से उसके ऊपर वो एड्रेस किया जो फातिमा जनाह के साथ हुआ। वो भी एक पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री है और एक बड़ी एम्बैरेसिंग हिस्ट्री है। देखें, अभी भाई जैसे बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल असाइलम की, देखें, इट इज़ पार्ट ऑफ ए राइट, एक ह्यूमन बीइंग की अगर उसकी लाइफ को थ्रेट है, उसको यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर असाइलम के नाम के ऊपर वो यहाँ पर रह सकते हैं। देखें, हम लोग पाकिस्तान में बैठ के अपने मुल्कों के अंदर वेस्ट वालों को या इनको इनका हमारे माइंड में एक इमेज ये होता है कि ये लोग तो अल्लाह से बहुत दूर हैं, शैतान की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या कोई इस्लामिक कंट्री भी लोगों को असाइलम प्रोवाइड कर रहा है? क्या क्या ये जो असाइलम की टर्मिनोलॉजी है, क्या ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं आई? क्या जब एक शख्स ने आके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान की पनाह माँगी थी, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ये नहीं बोला था कि आप इसकी हिफाज़त करें? अब अनफॉर्च्यूनेटली आप देखें, मैं तो ये आपको एक ये डिबेट का टॉपिक बता रहा हूँ कि आप गूगल पे जाएँ, आप जाके देखें क्या कोई इस्लामिक स्टेट किसी को असाइलम प्रोवाइड कर रही है उसकी लाइफ़ के वो रहने के लिए। अब जहाँ तक बात ये है कि आपने जैसे कहा कि इन केसेस के अंदर हमें एक बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज़ नज़र आता है और अनफॉर्च्यूनेटली यूके के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जो सोशल मीडिया के ऊपर ही मैंने भी देखी, उसका मुझे कोई ऑफ़िशियल सोर्स तो नहीं मिला। कि गे असाइलम जो यूके के अंदर वो पाकिस्तानियों की तरफ से इस वक़्त नंबर 1 पे वो एप्लीकेशंस जा रही हैं कि लोग किसी भी तरह यूके में रहना चाहते हैं। अब इसके ऊपर तो डेफ़िनेट बात है, आलम दीन को सामने आना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि ये आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे तोड़ती है और क्या ये जायज़ भी है या नहीं जायज़? ऑफ़ कोर्स जायज़ तो नहीं होगा। तो इस चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आगे जा रहे हैं। तो आपके एक वक़्त था, मैं जब 2013 में दिसंबर 2013 में जब मैं यूके आया था, उस टाइम के ऊपर जब कोई अगर किसी ने इस तरह का केस किया भी होता था यूके के अंदर, तो वो कोशिश करता था वो इसको छुपाए। आज तो ये ओपन डिबेट का हिस्सा बन गया हुआ है। आज लोग ओपनली ये बात कर रहे होते हैं कि हाँ भई, मैंने ये असाइलम अप्लाई किया हुआ है और आप वो लोग बड़े बमांगे दोहल ये बात कह रहे होते हैं कि आप देखना मेरे एक दफ़ा नेशनैलिटी हो जाएगी, मुझे पाकिस्तान के अंदर से किसी भी रीज़नेबल घर से बच्ची का रिश्ता मिल जाएगा, क्योंकि मैं यूके में बैठा हूँ।
کہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس چیز کو بھی آپ کو بائیفرکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹو ڈفرنٹ پارٹس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیزیز کے طور پہ یہ جو گے یا لیسبینس کے جو کیسز ہیں، یہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف سارے فیک کیسز نہیں ہیں، اس کو دونوں طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جینون کیسز بھی بہت تیزی سے سوسائٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی ڈسگائز کر کے لوگ اس سے کیونکہ یہ تھوڑا سا آسانی سے آج کل اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ جہاں تک بھائی نے احمدیز کی بات کی، دیکھیں میں بھی پنجاب سے ہوں، میں احمدیز کو مسلمان نہیں سمجھتا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی جو آدمی جو تھوڑی سی اپنی سینسز میں ہے، وہ کسی کو بھی قبر سے نکال کے اس کی توہین کرنے کو بالکل بھی بیسٹ پاسبل وے کے اندر کنڈیم ہی کرے گا، وہ اس بات کو کبھی بھی اپیز نہیں کرے گا، وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے، بلکہ بہت سے اور پاکستان کے اندر ایشوز اس طرح سے ہیں جس کو ہمیں آرام سے تحمل سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بلوچستان کا مسئلہ، میں بھی بھائی کے ساتھ میں نے بھائی کی باتوں کو میں نے کہا ہمیں وہ باتیں اچھی لگیں یا نہ لگیں، لیکن اب بات وہ ایک شعر ہے نا کہ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے جو کہا کہ اسٹیٹ کے کرنے کا کام کیا ہے، اب آپ دیکھیں وٹ ایور یو ڈڈ ٹو ارشد شریف، وٹ ایور یو ڈڈ ٹو عمران ریاض، دیٹ ڈز ناٹ اسپیل ویل فار دی ریسٹ آف دی ورلڈ۔ آپ کے ملک کا امیج، آپ کی سویلائزیشن کا امیج، وہ 25th سینچری کے اندر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 250 ملین لوگوں کو آپ لوگوں نے سلیو بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ بھائی بات کر رہے ہیں بلوچستان کی، آپ مجھے یہ بتائیں کیا پنجاب والوں کے یہ حال نہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یو کے اندر آپ بھی فرانس میں یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے، آج بھی اسٹوڈنٹ آ کے 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ پر آور کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سر آئی واز کتنے ورکنگ ان، سر ڈاکٹر حسن صاحب کتنے پنجابی مسنگ ہیں؟ سر کتنے پنجابی میرے پاس ابھی اس ٹائم پہ ایگزیکٹلی کوئی اس چیز کا نہیں سر ڈیٹا تو نہیں ہے، دیکھیں، لیکن اب سر میں ایک منٹ، معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے جانا ہے ربا صاحبہ، بہت ٹائم ہو گیا، تو کسی اور ٹائم کر لیں گے۔ تھینک یو سو مچ، میں اجازت چاہتا ہوں، مگر اس کو کنٹینیو کریں گے، پارٹ 2 کر لیں تو رائبہ صاحبہ میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ تھینک یو سر، میں اوکے شور بلال صاحب بہت شکریہ، اپولوجائز، اور تھینک یو سر، شور تھینک یو، شور شور تھینک یو۔ تھینک یو، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ہم اس کو پارٹ 2 میں کر کے نا، تو نیکسٹ جو پارٹ 2 ہوگا نا اس پہ اس کو ڈسکس کر لیں گے، فردر جو ڈیبیٹ ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، لیکن بہت یہ جو شکریہ۔ کہہ رہے ہیں کہ پنجابیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اگر ان کے ساتھ نیکسٹ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو بھی ایڈریس کر اسی لیں۔ ٹاپک پر پنجابیوں سے ریلیٹڈ کیوں اتنی نفرت ہے، اور کتنے پنجابی مسنگ ہے، کتنے بلوچ مسنگ ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ والے پروگرام میں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔